खुदावंद के मुकद्दस जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम अल तरीक या दीवे के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त पास्टर अजमल खान एक दफ़ा फिर हाजिर है और मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले प्रोग्राम्स को ज़रूर देखा होगा और उन्हें पसंद भी किया होगा। मेरा ईमान है कि आपने उन प्रोग्राम से ज़रूर बरकत पाई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने पिछली दफ़ा कुर्बानी के बारे में सीखना शुरू किया था और हमने देखा था कि लफ्ज़ कुर्बानी के क्या मानी है और फिर ये किस तरह से कुर्बानी का लफ्ज़ जो है ये पुराने अहदनामा में और फिर नए अहदनामा में भी इस्तेमाल होता है। और फिर हमने ये भी देखा था कि किस तरह से पुराने अहदनामे की कुर्बानियाँ जो थीं वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी का अक्स थीं और किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने एक कुर्बानी देकर उन तमाम कुर्बानियों को अब ख़त्म कर दिया है और खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी जो है वो आखिरी कुर्बानी है और अब गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। तो पिछली दफ़ा हमने ये देखा था कि लफ्ज़ कुर्बान जो है उसका मतलब है करीब लेकर आना या कुर्बत हासिल करना। और हमने ये भी देखा था कि ये लफ्ज़ जो है इसके मानी ये है कि अपने देवता से या अपने खुदा से अगर आपकी नाराज़गी है, आपकी दुश्मनी है और आप ये ख्याल करते हैं कि आपका खुदा जो है वो आपसे दूर है, तो उसके लिए आप कोई कुर्बानी लेकर आते हैं, कोई नजराना लेकर आते हैं और उसके हजूर में पेश करते हैं और फिर इसको कुर्बानी के वसीला से वो देवता जो है वो आपके साथ सुलह कर लेता है और फिर उसकी खुशनुदी और उसकी फेवर जो है वो आपको हासिल होती है। और मैंने आपको ये बात वाज़ेह की थी कि ये गैर अक़वाम के अंदर भी कुर्बानियाँ दी जाती थीं और इस लफ्ज़ के मानी जो है वो हमेशा यही रहे हैं, भले वो गैर कौमों के अंदर हो या फिर वो बाइबल मुक़द्दस के अंदर हो। तो इसी लफ्ज़ को समझते हुए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कुर्बानी जो है उसके क्या मानी है और किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी जो है वो बनी नौ इंसान के गुनाहों की वजह से जो खुदा से दूरी हो चुकी थी उसको किस तरह से नज़दीक लाने का वसीला बनी। और हमने पिछली दफ़ा इसको बड़ी तफसील के साथ देखा था। अब एक दूसरा एक्शन जो है वो कुर्बानी के अंदर ये है कि जब कुर्बानी दी जाती है तो फिर उसका कुछ हिस्सा जो है वो वापस लाया जाता है और वापस लाकर उसको खुदा के हजूर में बैठकर जो है वो खाया जाता है। और जब उसको खाया जाता है तो ये इस बात का सबूत है कि खुदा की हमारे साथ अब सुलह हो चुकी है, खुदा अब हमसे राज़ी हो चुका है और अब हमें खुदा की फेवर और उसकी खुशनुदी हासिल हो चुकी है। गैर कौमों के अंदर भी इस बात को जो है वो इसका तस्वर किया जाता है। आपने बाज़ का देखा होगा कि हिंदू मज़हब के अंदर वो जब अपने देवता के पास से कोई नजराना लेकर जाते हैं, शायद ये मिठाई हो सकती है, दूध हो सकता है, घी हो सकता है या खाना हो सकता है, इस किस्म की कोई चीज़ हो सकती है। जब वो उसे लेकर जाते हैं तो फिर अपने देवता के हजूर उसको पेश करने के बाद उसका कुछ हिस्सा जो है फिर वो वापस लेकर आते हैं और फिर वो अपने घराने के अंदर अपने ख़ानदान वालों के साथ उसको मिलकर उसको बांट कर खाते हैं, उसको प्रसाद जाते हैं। और ये मिठाई भी हो सकती है, वो छोटी सी खाने की कुछ चीज़ हो सकती है, तो उसको लोग जो है वो लेते हैं और उसको फिर खाते हैं। तो अगर इन्हीं मानों को इस्तेमाल करते हुए अगर बाइबल मुक़द्दस में हम देखें तो जब कुर्बानियाँ दी जाती थीं तो उनमें से बहुत सारी कुर्बानियाँ ऐसी थीं जिनको आग पर जला दिया जाता था और उनमें से कुछ भी हिस्सा बाकी नहीं रहता था और ज़्यादातर कुर्बानियाँ जो है उनको खाने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि उन तमाम कुर्बानियों को आग के ऊपर जला दिया जाता था जिनको सूखती कुर्बानियाँ कहा जाता था। फिर जब उन कुर्बानियों को जलाया जाता तो लिखा है कि खुदा उनकी राहत अंगेज़ खुशबू लेता था। यहाँ पे ये मुराद नहीं है कि खुदा को जो है वो खुशबू पसंद है गोश्त की या जले हुए गोश्त की, उसको खुशबू पसंद है, बल्कि इसका मतलब ये होता था कि ये कुर्बानी जो है ये अब खुदा के हजूर काबिल कबूल है। कुछ कुर्बानियाँ जो है वो ऐसी होती थी जिनमें वो कुर्बानियाँ देने के बाद ये हुक्म दिया गया था कि इनको हारून और उसके बेटे या काहन जो है वो मिलकर जो है वो खाएं।
اور احبار کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں بہت سارے حوالہ جات ایسے نظر آتے ہیں جہاں پہ یہ حکم دیا گیا تھا، خدا نے حکم دیا کہ جب ایک خاص قسم کی قربانی جب تم دیتے ہو تو پھر اس کا جو گوشت ہے تم پکانا، اور اس کو ہارون اور اس کے بیٹے یا کاہن جو ہیں وہ اس کو اکٹھے بیٹھ کر کھائیں، کیونکہ یہ نہایت مقدس ہے اور اس کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ باہر جانے نہ پائے۔ تو قربانی کے اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ جب ہم اکٹھے بیٹھ کر اس قربانی کے کچھ حصے کو کھاتے ہیں تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اب ہماری خدا کے ساتھ صلح ہے، یا جس گناہ کے لیے قربانی دی گئی تھی اب وہ گناہ معاف ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے جب عہد باندھا جاتا تھا تو عہد باندھنے کے درمیان میں بھی عہد جب باندھ دیا جاتا تھا تو اس کے بعد عموماً جو ہے وہ ایک قربانی دی جاتی تھی، اور جس کا گوشت دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ بیٹھ کر جو ہے وہاں پہ کھاتی تھیں، جو اس بات کا اظہار تھا کہ اب ان دو پارٹیوں کے درمیان میں صلح ہو گئی ہے۔ تو عہد کے اندر جو ہے یہ بات واضح طور پر ہے کہ عہد لکھنے کے بعد یا کرنے کے بعد جو ہے خدا کے حضور میں بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا اس بات کا اظہار تھا کہ عہد میں ہم شریک ہو چکے ہیں اور ہمیشہ اس کی فرما برداری کریں گے اور اس کی بات ہم مانیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب اور اس کا 24واں باب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگوں کو لے کر خداوند کے پاس اوپر آ۔ اور آگے جا کر لکھا ہے 5ویں آیت میں، اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیح خداوند کے لیے گزرانے، اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا۔ پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ یہاں پہ جب عہد باندھا گیا ہے تو اس میں قربانیاں کی گئی ہیں، سوختنی قربانیاں کی گئی ہیں، اور پھر اس کا خون جو ہے اس کو آدھا خون جو ہے وہ قربان گاہ کے اوپر جو ہے وہ انڈیل دیا گیا، اور پھر آدھا خون جو ہے اس کو لے کر موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کے اوپر چھڑکا اور وعدہ لیا کہ آج کے بعد جو کچھ بھی خدا نے تمہیں حکم دیا ہے، جو احکامات دیے ہیں، جو شریعت دی ہے، تم اس پر عمل کرو گے۔ اور لوگوں نے کہا کہ بالکل ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ جو ہے یہ اوپر گئے ہیں پہاڑ کے اوپر، اور وہاں پہ بیٹھ کر انہوں نے خدا کے حضور میں کھایا اور پیا۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب ہمارا خدا کے ساتھ عہد جو ہے وہ باندھا جا چکا ہے، اور اب ہماری خدا کے ساتھ صلح ہے، اب ہمارا وہ خدا ہے اور ہم اس کے لوگ ہیں۔ اور اسی بات کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نئے عہد نامہ میں آ کر یہ بات دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے جب بنی نوع انسان کے ساتھ اس نے ایک نیا عہد باندھا ہے۔ یہ وہ عہد نہیں ہے جو کہ پرانے عہد نامہ میں بیلوں اور بچڑوں کے خون کے وسیلہ سے باندھا گیا تھا، بلکہ یہ عہد جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے باندھا ہے، اور اس کی ایک جھلک جو ہے انہوں نے ہمیں دکھائی ہے کہ کس طرح سے یہ عہد انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ یا وہ باندھا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب، میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہیں پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے
جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھاتے ہوئے ان کو روٹی جب لی اور اس کو توڑا تو ان کو یہ کہا کہ یہ لو، یہ میرا بدن ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اس روٹی کو اپنے بدن سے تشبیہ دی ہے۔ اور پھر اس طرح سے جب انہوں نے وہ پیالہ لیا جس کے اندر شیرہ تھا تو انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے۔ یہ عہد خدا یسوع مسیح نے خون کے ساتھ جو ہے وہ باندھا، یا اس بات کی خدا یسوع مسیح نے پیش بینی کی کہ کس طرح سے میرے خون بہانے کی وسیلہ سے، میری موت کی وسیلہ سے ایک نیا عہد جو ہے وہ باندھا جانے والا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے یہاں پہ اس پیالے کو جب لیا ہے تو اس کو انہوں نے اپنے خون سے تشبیہ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے وسیلہ سے ایک نیا عہد تمہارے ساتھ باندھا جانے والا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے پرانے عہد نامہ میں قربانیاں دی گئیں اور اس خون کے وسیلہ سے عہد باندھا گیا، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خون اس بات کا گواہ تھا کہ یہ عہد جو ہے یہ باندھ دیا گیا ہے۔ اس طرح سے خدا یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے ایمانداروں کے ساتھ ایک نیا عہد جو ہے وہ باندھا ہے۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کوئی نیا عہد نہیں باندھا تھا، بلکہ اس نے پرانے عہد نامہ کی تجدید کی تھی، یا جو عہد پرانے عہد نامہ میں کیا گیا تھا اس کی تجدید کی تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، خدا یسوع مسیح نے ایک نیا عہد جو ہے وہ باندھا ہے، جو کہ صرف بنی اسرائیل قوم کے ساتھ نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ جو کوئی خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے اور نجات پاتا ہے، وہ اس عہد کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ اور یہ عہد جو ہے یہ صرف لوگوں کو خدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نجات دینے کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرانا عہد جو ہے وہ بھی خون کے وسیلہ سے باندھا گیا، اور پھر نیا عہد جو ہے وہ بھی خدا یسوع مسیح نے اپنے قیمتی خون کے ساتھ باندھا ہے۔ اب اگر اس بات کو ہم دیکھیں کہ کس طرح سے عہد کے دوران جو ہے وہ کھانا کھایا جاتا تھا، اور اس بات کا ثبوت دیا جاتا تھا کہ اب خدا کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا عہد ہے، اور خدا ہمارا ہے اور ہم خدا کے ہیں، اور اب ہم خدا کے غضب سے اور اس کے غصے سے اور اس کی ناراضگی سے ہم بچ گئے ہیں، اور اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو چکا ہے۔ اب اس بات کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایماندار جو ہے جب وہ عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے اس بدن میں اور اس خون کا کچھ حصہ لے کر ہم واپس تمام ایماندار بیٹھ کر اس کو کھاتے ہیں، اور اس بات کا ہم اظہار کرتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے، اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہماری خدا کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، اور اب خدا کا غضب جو ہے وہ ہم سے ٹل چکا ہے، اور اب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں، اور ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور وہ ہمارا خدا ہے۔ تو یہ جو خدا کی حضوری میں بیٹھ کر کھانے کی بات تھی، یا اس بات کا ثبوت دینا تھا کہ اب خدا نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، یا ہماری خدا کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے جب عشاء ربانی کے اندر یہ بات کہی کہ یہ میرے عہد کا وہ خون ہے، تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ اب جو نیا عہد باندھا جائے گا اس کو ہم بار بار جو ہے ہم یاد کر سکتے ہیں، اس عہد کو، اس کا اظہار کر سکتے ہیں اس عہد کا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی اس صلیبی موت کو یاد کرنے کے لیے ہم ایک علامتی طور پر ہم روٹی اور شیرہ ہم لے کر جب آپس میں بیٹھ کر ہم اس کو کھاتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو ہے اس کے وسیلہ سے اب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں۔
تو اسی طرح سے یہ پرانے عہد نامے میں بھی یہ بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب کاہن جو ہے وہ قربانی کا ایک حصہ لے کر جب وہ خدا کے حضور میں بیٹھ کر اس کو کھاتے تھے، تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب ہم خدا کے ساتھ بیٹھ کر ہم شراکت کر سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ ہماری رفاقت ہو گئی ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے یہ سیکھنے کے لیے، اور اس بات کا اظہار جو ہے وہ پولس رسول جو ہے وہ پہلا کرنتھیوں اور اس کے 10ویں باب میں کرتے ہیں، جہاں پہ وہ قربانی کو، بتوں کی قربانی کو اور پھر عشاء اربانی کو ملاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ دیکھیں آپ پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی اگر 14ویں آیت سے ہم دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، اس سبب سے اے میرے پیارو بت پرستی سے بھاگو۔ میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو۔ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ اب وہ خدا یسوع مسیح کی عشاء اربانی کو جو ہے وہ قربانی کے ساتھ یہ وہ مناتا ہے، اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ وہ برکت کا پیالہ، یعنی وہ پیالہ جو ہم عشاء اربانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ کیا جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو کیا ہم مسیح کے ساتھ ہم رفاقت نہیں رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ شراکت نہیں کرتے ہیں؟ اسی لیے اس شاربانی کو بعض اوقات جو ہے وہ پاک شراکت بھی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمانداروں کی خدا کے ساتھ، مسیح کے ساتھ اور پاک روح کے ساتھ جو ہے یہ شراکت ہے یا رفاقت ہے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ جب روٹی ہم توڑتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر مسیح کے بدن کے اندر ہم شریک ہوتے ہیں۔ جب ہم پیالہ لیتے ہیں تو یہ خدا یسوع مسیح کے خون کے اندر ہماری شراکت ہوتی ہے، یا ہم اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اور آگے جا کر وہ کہتا ہے چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہے، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ اب وہ اس عشاء اربانی کی ایک روٹی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ روٹی ایک ہے، لیکن اس روٹی کو میں شرکت کرنے والے بہت سے ہیں، اور جب وہ اس ایک روٹی کے اندر شراکت کرتے ہیں، جب اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ہم لیتے ہیں، تو بنیادی طور پر ہم اس ایک روٹی کے اندر جو ہے وہ سب شریک ہوتے ہیں، یا ہم اس ایک روٹی کا حصہ جو ہے وہ بنتے ہیں، یا ہماری رفاقت ہے اس کے وسیلہ سے۔ اسی طرح سے ہم جو بہت سے ہیں، ہم ایک ہی بدن ہے، ہم ایک ہی کلیسیا ہے، اور ہم خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم اس روٹی کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ہم لیتے ہیں، تو ہم بنیادی طور پر اس ایک روٹی کی شراکت کرتے ہیں، اس روٹی کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح جس طرح سے خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے، اور ہم اس چھوٹے سے ٹکڑے کی وجہ سے اس ایک حصے میں شراکت کا اظہار کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کا ایک حصہ ہیں۔ آگے جا کر وہ لکھتے ہیں، جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلیاں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ تو دو مثالوں سے وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ پہلی بات کہ جب ہم عشاء اربانی میں شریک ہوتے ہیں تو ایک روٹی میں شریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کا چھوٹا سا حصہ بھی جب لیتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر خدا یسوع مسیح کے بدن کی میں شریک جو ہے وہ ہوتے ہیں، یا اس کے ساتھ شراکت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب وہ دوسری مثال جو ہے وہ دیتا ہے پرانے عہد نامہ کی، جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں، یعنی پرانے عہد نامہ کے اندر جو اسرائیلی لوگ تھے، ان کو وہ کہتا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ قربانی کا گوشت کھاتے تھے تو وہ بنیادی طور پر خدا کی رفاقت رکھتے تھے، یا خدا کے ساتھ شراکت کرتے تھے۔ وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہم کس خدا کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، ہماری کس خدا کے ساتھ ہماری شراکت ہے، کس خدا کے ساتھ ہماری رفاقت ہے، یا کس خدا کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے جب ہم روٹی کے اندر ہم شریک ہوتے ہیں تو چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارا خدا کون ہے۔ ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مسیح کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہے،
ہم اس قربانی کے اندر ہم شریک ہو رہے ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہماری خاطر دی ہے۔ جس طرح سے پرانے عہد نامہ کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ قربانی میں جب شریک ہوتے تھے، جب اس کو بیٹھ کر وہاں پہ کھاتے تھے، تو یہ اس بات کا اظہار تھا کہ وہ ان کی خدا کے ساتھ صلح ہو چکی ہے اور وہ اپنے اس خدا کے ساتھ شراکت کر رہے ہیں۔ اب وہ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اب وہ ان سے دور نہیں ہے، اب وہ ان سے ناراض نہیں ہے، اب ان کی ان سے صلح ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم عشاء ربانی کے اندر حصہ لیتے ہیں تو بنیادی طور پر اس بات کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہماری کس کے ساتھ شراکت ہے۔ جس طرح سے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ کس خدا کے ساتھ ان کی شراکت ہے۔ اب اسی تناظر میں ہمیں اس قربانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بتوں کی قربانی، تو ہمیں اسی تناظر میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے کیا معنی ہے، کیونکہ آگے جا کر وہ کہتا ہے پس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے۔ اب پولس رسول جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کیا بت کوئی چیز ہے؟ بت کچھ بھی نہیں ہے۔ بت ایک محض پتھر کا ٹکڑا ہے یا کسی بھی چیز سے بنائی ہوئی ایک چیز ہے۔ اب یاد رکھیں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بت پرستی ہے کیا۔ یاد رکھیں کہ ابلیس جو ہے اس کی پہلے دن سے یہ خواہش ہے کہ انسان اس کی پرستش کرے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سے بڑا بناتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے تخت سے بھی اونچا اپنا تخت لگاؤں گا۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ انسان جو خدا کی صورت اور شبیہ پر ہے وہ اس کے آگے سجدہ کرے یا اس کے آگے جھکے، اور اس مقصد کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ ہے بت پرستی۔ جب آپ کسی بھی بت کو بنا کر، کسی مورت کو، صورت کو بنا کر یا کچھ بھی بنا کر، جیسے ہی انسان اس کے آگے جھکتا ہے، ابلیس جو ہے اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ اس کے پیچھے جو ہیں وہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ جب انسان جھکتا ہے یا اس کو سجدہ کرتا ہے تو بنیادی طور پر وہ کہتا ہے کہ میں نے انسان سے سجدہ لے لیا ہے، اور پھر وہ خدا سے یہ کہتا ہے دیکھ یہ وہ انسان ہے جس کو تو نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا تھا، اور دیکھ اب یہ میرے آگے سجدہ کر رہا ہے، یا دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ اس لیے بت پرستی جو ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے کبھی بھی ہمیں نزدیک نہیں جانا چاہیے۔ اب جب کسی بت کے سامنے کوئی قربانی دی جاتی ہے، پولس رسول یہاں پہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بت بظاہر بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ بت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، یا وہ پتھر یا لکڑی سے کسی چیز سے، سونے چاندی سے بنایا گیا ہے، لیکن جو اس کے پیچھے کھڑا ہے، جو وہ اس قربانی کو قبول کر رہا ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بت پرست قومیں جو ہیں وہ جب اپنے بت بناتی ہیں، ان کے آگے جھکتی ہیں، تو بنیادی طور پر وہ اس کے پیچھے جو قوت ہے، جو ابلیس ہے اس کے پیچھے کھڑا ہے، یا ابلیسی قوتیں اس کے پیچھے کھڑی ہیں، وہ سجدہ اس سے لیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولس رسول یہاں پہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بت کچھ چیز نہیں ہے، وہ محض ایک بت ہے، لیکن آگے جا کر وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں جو آپ کو سمجھانے کی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ قربانی جو ہے یہ بنیادی طور پر جب غیر قومیں کرتی ہیں تو یہ کرتی تو یہ اپنے خدا کے لیے ہے، یا جو بھی جس معبود کو مانتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان قربانیوں کو وصول کرنے والا یا ان قربانیوں کو لینے والا کون ہے؟ وہ ہے ابلیس اور ڈیمنز، شیاطین۔ یہ اس قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟
क्योंकि वो खुदा की कुर्बानियों को नाचीज करते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को नाचीज करते हैं और वो कहते हैं कि उसकी कुर्बानी कुछ भी नहीं है। इसलिए जब गैर कौमें या उस वक्त जो है वो करंथ शहर के अंदर जो गैर कौमें वहां पे थी, वो अपने माबूदों की प्रस्तश जब करते थे तो उनके हजूर में कुर्बानियां लेकर जाते थे और फिर उन कुर्बानियों को ज़िबा करने के बाद वो वहां पे बैठकर खाते थे और फिर इस बात का इजहार करते थे कि अब हमारे माबूद के साथ हम शरीक हैं। लेकिन पौलुस रसूल जो है वो यहाँ पे वाज़ेह तौर पर यह बात बताते हैं कि वो कुर्बानियां जो है वो खुदा के लिए नहीं करते। जब वो कुर्बानी करते हैं तो वो कुर्बानियां शैतान जो है वो कबूल करते हैं और उनकी शराकत किसके साथ होती है? जब वो वहां पर बैठकर खाते हैं तो वो किसके शरीक होते हैं? किसके साथ उनकी शराकत है? वो बुनियादी तौर पर शैतान के साथ शराकत करते हैं, वो शैतान के शरीक होते हैं, क्योंकि वाज़ेह तौर पर यहाँ पे लिखा गया है कि वापस मैं पढ़ता हूँ 20वीं आयत से, नहीं बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शैतान के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान के शरीक हो। इसका मतलब है कि वो मना करते हैं कि तुम उन कुर्बानियों के अंदर शरीक ना होना, क्योंकि जब तुम उस कुर्बानी के अंदर शरीक होते हो तो तुम उस देवता के अंदर शरीक होते हो या उन शैतान के पीछे शरीक होते हो जो उन कुर्बानियों को कबूल करते हैं। खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद आज कोई भी कुर्बानी खुदा के नजदीक काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह की आखिरी कुर्बानी जो है वो खुदा ने कबूल की है और उस कुर्बानी की वजह से आज खुदा जो है वो हमें कबूल करता है और हमारे गुनाह को मुआफ करता है, हमारे करीब आता है, हमें अपने करीब लेकर आता है और हम उसके नजदीक आते हैं। कोई भी और तरीका नहीं है अब खुदा के पास आने का स्वाय खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत के। तो यहाँ पे पौलुस रसूल जो है वो इशाया रबानी को और इस कुर्बानियों के अंदर शराकत जो है उसका जिक्र करके उनको आपस में मिलाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वो कहते हैं। आगे जाकर कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान के शरीक हो। इसका मतलब है कि जब हम कुर्बानी के अंदर शरीक होते हैं या उसका हिस्सा हम लेकर खाते हैं तो इसका मतलब है कि अब हमारी इबलीस के साथ या इबलीसी कुव्वतों के साथ शराकत है। और 21वें आयत में लिखते हैं, तुम खुदावंद के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। इसका मतलब है कि अगर हम इशाया रबानी में से हम पी रहे हैं या इशाया रबानी में से हम हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी खुदा के साथ शराकत है। लेकिन अगर हम किसी कुर्बानी के गोश्त के अंदर शरीक होते हैं तो हम किसी दूसरे माबूद के शरीक हैं, क्योंकि हम उसके अंदर जब हिस्सा लेते हैं तो हम उसके साथ शराकत करते हैं। अब पौलुस रसूल कहते हैं, खुदावंद के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। हम दो जगह पे हम शराकत नहीं कर सकते हैं। हम या तो खुदा के दस्तरखान पर हम शराकत कर सकते हैं जो कि इशाया रबानी की सूरत में है, तो या फिर हम गैर कौमों की जो कुर्बानियां हैं हम उनके अंदर शरीक हो और उनके खुदा के साथ या उनके देवता के साथ या उनके माबूद के साथ जो है वो हम शराकत करते हैं। और फिर आखिर में वो बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, वो कहते हैं, क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? एक बहुत बड़ा एक जुर्म है, एक बहुत बड़ा गुनाह है कि जब हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, हम किसी दूसरी कुर्बानी में अगर शरीक हो जाएं तो कोई मुश्किल नहीं है। क्या हम कुर्बानी का गोश्त खाने से हमें कुछ हो जाएगा? नहीं, बल्कि प्रॉब्लम क्या है कि हम उस दूसरे माबूद के शरीक बन जाते हैं, हम उसके साथ शराकत करते हैं। यहाँ पे हमें इसी तराजर में इसको समझने की जरूरत है कि किस तरह से इशाया रबानी में हम खुदा के साथ, खुदा के बेटे यीशु के साथ और पाक रूह के साथ शराकत करते हैं, और किस तरह से हम किसी दूसरी कुर्बानी के अंदर जब शरीक होते हैं तो हम उस माबूद के साथ हम शराकत करते हैं। और पौलुस रसूल जो कहते हैं कि क्या हम उससे जोरावर हैं? क्या हम
خدا کے اس حکم کو ہم ٹال دیں یا اس کو پسے پش ڈال دیں اور کہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کسی قربانی کے گوشت کھانے سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ہم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم خدا کے ساتھ بھی شراکت رکھتے ہیں اور پھر کسی دوسرے معبود کے ساتھ بھی ہم شراکت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا کو کسی بھی طریقے سے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ پرانے عہد نامہ میں یہی بات تھی کہ بنی اسرائیل قوم خدا کے لوگ کہلاتے تھے، خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا، لیکن اس کے باوجود کیا پرابلم تھی ان کی؟ وہ بار بار جو ہے وہ غیر معبودوں کی طرف جاتے، ان کی پرستش کرتے، ان کے ساتھ ملتے اور اس طرح سے ان کے ساتھ شراکت کرتے، اور اس وجہ سے خدا جو ہے وہ سخت ناراض ہوتا، ان کو سزا دیتا۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو خدا کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اس سے آگے جا کر پولس رسول کچھ اور اہم باتیں جو ہے وہ کہتے ہیں سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ ہم اگر کریں تو ان کی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے بھی نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے نقصان کے لیے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں نقصان دے سکتی ہیں، اور اس بات کو لے کر وہ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمانداروں کو آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور محبت سے ہر چیز کو ہمیں نپٹانا چاہیے۔ اس میں محبت کا عنصر ہونا چاہیے کہ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن شاید دوسرا ایماندار جو ابھی کمزور ہے وہ ہمارے ایسا کرنے سے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ میں گر سکتا ہے، تو ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے، ہمیں اس کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز مجھے کرنا چاہیے اور کون سی نہیں کرنا چاہیے۔ 25 میں لکھتے ہیں جو کچھ قصابوں کی دکان پر بکتا ہے وہ کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ دکانوں سے جا کر گوشت خریدتے ہیں اور اس کو ہم برکت دیتے ہیں، ہم اس پہ دعا کرتے ہیں اور اس کو ہم کھاتے ہیں۔ اب یہاں پہ پولس رسول اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر تو قصابوں کی دکانوں پہ آپ کو گوشت ملتا ہے، آپ وہاں پہ کھاتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے۔ یہ تمام جانور جو ہیں یہ خدا نے کہا تھا کہ یہ تمام جانور میرے ہیں اور تم ان کو کھاؤ، اور خدا نے ان کو برکت دی ہے۔ اور اگر آپ پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو خدا نے یہ بات واضح طور پر کہی ہے کہ تمام زمین میری ہے، زمین کی تمام معموری میری ہے، اور جتنے اس کے اوپر جانور ہیں وہ سب میرے ہیں۔ اگر بے ایمانوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم جانے پر راضی ہو تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اسے کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ اب یہاں پہ ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بے ایمان جو ہے وہ آپ کو یہ دعوت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ آج میرے گھر میں آؤ، ہم وہاں پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اور وہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے آپ نے کبھی نہیں پوچھنا، یا آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ گوشت قربانی کا ہے یا نہیں ہے۔ آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں اور جو کچھ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے آپ اس کو کھاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک عام دعوت کی بات ہے، ایک عام واقعہ ہے جس میں آپ جاتے ہیں اور کسی کے گھر میں جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن 28 میں لکھا ہے لیکن اگر کوئی تم سے کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اس کے سبب سے جس نے تمہیں جتایا اور دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھاؤ۔ لیکن اگر آپ ایسے موقع پر جاتے ہیں جہاں پہ قربانی کا وقت ہے اور وہ شخص آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، تو پولس رسول کہتے ہیں کہ دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھاؤ۔ پولس رسول منع کرتے ہیں اس بات سے کہ آپ کی دعوت ویسے اگر کی گئی ہے، آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو وہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو آپ نہ کھاؤ۔ پولس رسول یہاں پہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو یہ واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی بت پرست کے گھر میں یا کسی آپ کا دوست ہے اس کے گھر میں جاتے ہیں اور آپ کی وہ دعوت کرتا ہے تو آپ کھائیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو وہ بتاتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے جو اب میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، تو پولس رسول کہتے ہیں کہ اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ جو گوشت جو ہے وہ بتوں کے حضور پیش کیا گیا ہے وہ آلریڈی
شیاطین کی قربانی تھی اور شیاطین کے ساتھ اس کی شراکت تھی، اور اب ہم اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پولس رسول منع کرتے ہیں کہ اس کو بالکل نہ کھاؤ۔ لیکن آخر میں وہ ایک ایسی بات کہتے ہیں جو کہ میرے اور آپ سب کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ اس تمام جو بات چیت ہے یا بحث ہے، اس کے معنی کیا ہے یا اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اور وہ 31ویں آیت میں ہے جب وہ کہتے ہیں، بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ اور رسول کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، یہ تمام خداوند کے جلال کے لیے کرو۔ تو ہر وہ کام جس میں خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے ہم وہ کریں، لیکن ہر وہ کام جس سے خداوند کے نام کو جلال نہیں ملتا ہے ہم اس سے باز رہیں۔ کیا قربانی کا گوشت کھانے سے خدا کو جلال مل رہا ہے یا نہیں؟ اگر قربانی کا گوشت کھانے سے خدا کو جلال نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بائبل واضح طور پر بتاتی ہے کہ جو بھی تم کھاتے پیتے ہو وہ صرف اس لیے کرو تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اگر اس میں خداوند کے نام کو جلال نہیں مل رہا ہے تو یاد رکھیں کہ پھر اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ یونانیوں کے لیے، نہ خدا کی کلیسیا کے لیے۔ یہاں پہ وہ 3 قسم کے لوگوں کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہ تم یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ تم یونانیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، اور نہ خدا کی کلیسیا کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو۔ مطلب کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے دوسرے لوگ جو ہے وہ آپ پر الزام لگا سکیں یا وہ کہہ سکیں کہ آپ کس قسم کے مسیحی ہیں، کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم جو بھی کام اور کلام کریں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، یاد رکھیں کھائیں پیئیں یا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں سب کا سب جو ہے وہ خداوند کو جلال دینے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو دوستو میرے خیال میں آج آپ قربانی کے اس موضوع کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہ عشاء ربانی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور عشاء ربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خدا کے ساتھ شراکت ہے، اس کے ساتھ رفاقت ہے۔ اور پھر کس طرح سے پولس رسول جو ہے وہ اس شراکت کو جو ہے وہ بتوں کی قربانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم کسی دوسرے معبود کی قربانی کے اندر اگر ہم حصہ لیتے ہیں تو ہم اس معبود کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ہماری اس معبود کے ساتھ شراکت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم قربانی کے گوشت کے اندر اس لیے شریک نہ ہوں کیونکہ ہماری شراکت اس معبود کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور پولس رسول منع کرتے ہیں کہ ہماری خدا یسوع مسیح کے ساتھ شراکت یا باپ کے ساتھ ہماری شراکت ہے، لیکن اگر ہم کسی دوسری قربانی کے اندر شریک ہوتے ہیں تو پھر ہماری اس معبود کے ساتھ جو ہے وہ شراکت ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس بات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی تھاٹ کے ساتھ یہ میں آج کے اس پروگرام کو بند کروں گا۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور ہم قربانی کے بارے میں اور بھی زیادہ سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہ پرانے عہد نامے کی بہت ساری قربانیوں کو جو ہے وہ پورا کرتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔